This is Suno FM. हमारी आवाज और अंदाज है सबसे जुदा। सुनो एफएम वर्सटाइल रेडियो। हसीन जंगल वादियां, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते चनार की तरह। ये है तो है कश्मीर जन्नत नजीर, और हम है कश्मीर की आवाज। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरहले आरजे यासिर खान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ों की दुनिया में खुश आमदीद। ये है आपका अपना दिलों को छू लेने वाला प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगले, और इस ख़ास स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर खान। तो नाज़रीन, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो बातें, वो कहानियाँ, वो नगमे जो शायद बन जाए आपकी दिल की आवाज़। तो लगाए रखे कान और जुड़ जाए हमारे साथ, क्योंकि ये प्रोग्राम होने वाला है बहुत ही ख़ास। इसमें बातें होंगी दिल की, एहसास होगा गहरा, और संगत होगी एक ज़बरदस्त किस्म की मौसीकी के साथ। तो आ जाएं और जुड़ जाएं हमारे साथ, क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत सी आज की अहम बातें जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का जो मेरा प्रोग्राम है, क्योंकि मेरा हफ्ते में अब जो एक प्रोग्राम है वो उर्दू का होता है, और मुझे ऐसे कमेंट्स भी आते रहते थे कि आप उर्दू में भी अपना कोई प्रोग्राम करें, ताकि उर्दू में लोग मुझसे बातें वगैरह भी कर सके। तो आपके लिए मैं ये ख़ास किस्म का प्रोग्राम लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे। असल मसला ये है कि मेरा जो पश्तो का प्रोग्राम होता है उसमें मेरे साथ लोग बातें करना तो चाह रहे होते हैं, लेकिन वो पश्तो ना आने की वजह से बहुत से लोग जो होते हैं वो मुझे कमेंट्स भी नहीं कर पाते। तो आज मैं आपसे ये गुजारिश और उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह आज आपके साथ हमारी जो डिस्कशन रहेगी वो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की रहेगी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो भी नहायत अहम टॉपिक है, और आज के हालात के हवाले से वो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। तो जी, प्रोग्राम की जानिब बढ़ने से पहले मैं एक मरतबा फिर अपने तमाम सुनने वाले और देखने वाले को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो प्रोग्राम की जानिब बढ़ूँगा, और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज के हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो क्या है। आज का हमारा मौजू है जी, सोशल मीडिया का हमारे जवानों पर असर। यानी सोशल मीडिया आज के दौर में हर बंदा यूज़ करता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो सोशल मीडिया से अलग थलग हो। हर स्टेज, हर उम्र के, हर जिस स्टेज पे भी हो, लेकिन आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि ये आज के एक वक्त की ज़रूरत भी है। इससे इंसान को जो हालात हाज़रा है उससे भी वाक़फ़ियत रहती है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोशल मीडिया पे बस टाइम पास के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज के वक्त में बहुत आम हो चुका है, और हर बंदा ये इसमें अपना टाइम स्पेंड करता ही करता है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें किस तरीके से करना चाहिए, और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हम क्या कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम ना सिर्फ अपनी टाइम पास के लिए, बल्कि इसको हम अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया भी बना सकते हैं। इससे हम अर्निंग भी कर सकते हैं। यानी बहुत सी आज के वक्त में बहुत सी दुनिया ऐसी भी है जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके
यहाँ पे लाखों रुपए कमा रहे, महाना लाखों रुपए कमा रहे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो इंतहाई जो है ना वो नाकस है। यहाँ पे नौकरियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, जिसको मिल गई वो उसके लिए गनीमत है, लेकिन बहुत से ऐसे मेरिट पर लोग होते हैं जिनको वो नौकरियों से भी महरूम रह जाते हैं। तो इसीलिए आज सोशल मीडिया के हवाले से आपसे बात होगी कि आप अगर सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने टाइम को पास करने के लिए, टाइम को ज़ाया करने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक टाइम टेबल बनाएंगे और उस टाइम टेबल के मुताबिक आप सोशल मीडिया का भी अगर इस्तेमाल करेंगे ना, तो उससे आपको लाखों में अर्निंग भी आ सकती है। तो ये इंतहाई अहम और ज़रूरी चीज़ है। तो इस हवाले से मैं आप तमाम लोगों से भी राय ज़रूर लूँगा कि हमारे प्रोग्राम, हमारे टॉपिक के हवाले से आपके जहन में अगर किसी किस्म की कोई एडवाइस हो तो आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। आपके आने वाली हर एडवाइस, आपके आने वाला हर मैसेज और आपके आने वाली हर टेलीफोन कॉल हमारे प्रोग्राम में ऑनर होगी। तो पैगामात का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। हमारे साथ इस वक्त साहिबजादा जुनैद मुगल बाटला भाई हैं जी, जो हमारा प्रोग्राम इंतहाई शौक से देखते हैं और कोई ऐसा हमारा प्रोग्राम नहीं होता जिसमें इनकी हमारे साथ इंटर्नशिप ना हो, यानी इनका हमारे साथ मैसेजों पे बातचीत ना हो। सबसे पहले कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का करम। जुनैद भाई मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं कि आपकी तबीयत मुबारक कैसी है? तो जुनैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। तो जुनैद भाई ये मैंने ख़ास तौर पर जो है ना, ये अक्सर लोग कहते होते थे कि आप उर्दू में भी कोई प्रोग्राम करें, तो इसलिए आज मैंने ये टॉपिक उर्दू में ही चुना था कि उर्दू में आप लोगों से बातचीत होगी और आप मेरी बातों को समझेंगे भी। आप मेरी हर प्रोग्राम में आप जो है ना वो ज्वाइन करते हैं और मैसेज भी करते हैं, लेकिन मेरी जो पश्तो लैंग्वेज है वो बहुत कम लोग समझते हैं, इसलिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मैसेज करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। उसके साथ साथ जी नज़ीर खोसू साहब है जी, इनका भी बहुत मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि ये भी हमारे मुकम्मल प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन करते हैं। और उसके साथ साथ हमें कमेंट्स में कहते हैं सोबतपुर बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है जी। देखिए बलूचिस्तान से इन्होंने हमें ज्वाइन किया। नज़ीर खोसू साहब बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर खोसू साहब आपका कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। तो उनका जो मैसेज है सबसे पहले आपको वो बताएंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। कहते अच्छी लोगों की सोबत में रहकर एक आम इंसान भी खास बन जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। वो कहते ना एक सोबत साले तोरा साले कुनद, सोबत ताले तोरा ताले कुनद, ये फारसी ज़बान का एक शेर है कि अच्छों की सोबत में अगर आपका बैठना उठना रहेगा तो आप भी अच्छे कैरेक्टर वाइज इंतहाई अच्छे बन जाएंगे। लेकिन आपका अगर आप अच्छे हैं तो आपकी सोबत बुरे लोगों के साथ है तो फिर खामखा आप भी सोबत का असर होता ही होता है। कहते हैं कि जैसे कि फूल की माला में रहकर धागा भी खुशबू देने लगता है। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है और देखिए कितनी कीमती मिसाल दी है कि जो फूलों की जो माला हमारे पास होती है, अगर उसका धागा निकाला जाए तो उसके धागे से भी हमें खुशबू आती रहती है। तो ये चीज़ें हैं और ये हमें इन पे थोड़ा सा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि आज कोई चीज़ हम याद करेंगे तो ये सिर्फ किसी महदूद मुद्दत के लिए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में है। आज कल परसों यानी जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है ही है। उसके साथ साथ जी जुनैद भाई की जुनैद मुगल साहब जी वो मैसेज कर रहे हैं। तो उनका मैसेज है कि हुकूमत वक्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत के बाशिंदों पर रहम करे। झेलम वैली, मुजफ्फराबाद, नीलम वैली की आवाम के लिए मोबाइल कंपनियों की नाकस सर्विस और बढ़ते हुए चार्जेस एक मुसलसल दर्द सर बन चुके हैं।
ان کمپنیوں نے ہر ہفتے پیکج میں اضافے کا نیا اعلان تو کیا مگر سروس کا معیار دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے. بالکل جنید بھائی، بالکل یہ بات آپ کی درست ہے. کہتے ایک طرف قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور دوسری طرف عوام کو بدترین کال ڈراپ اور انٹرنیٹ سروس کا سامنا ہے. یہ رویہ ان کمپنیوں کی طرف سے عوام کی جیبوں پر ایک کھلا ڈاکہ ہے. بالکل یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ دن بدن پیکجوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ان کی قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن اگر سروس کی بات کریں تو سروس میں بھی دن بدن تبدیلی آ رہی ہے، لیکن وہ کس قسم کی تبدیلی ہے کہ قیمتیں دن بدن اوپر کی طرف جا رہی ہے اور سروس دن بدن نیچے کی طرف آ رہی ہے. بالکل جنید بھائی، آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور ہم بھی گزارش کریں گے کہ خدا را ہمارے حال پر رحم کیا جائے اور سروس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. کہتے جی آزاد کشمیر کی عوام جو پہلے ہی معاشی مشکلات سے دوچار ہیں، ان کمپنیوں کی بے حیثی کا شکار ہیں. کیا ہمارے لوگوں کا قصور یہ ہے کہ وہ کشمیر میں رہتے ہیں؟ یہ سوالات حکومتی اور متعلقہ اداروں کے لیے لمحہ فکری ہے. عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں جواب دہ بنایا جائے تاکہ وہ صارفین کے ساتھ انصاف کر سکیں. اب وقت آ گیا ہے کہ عوام اس احتساب کے خلاف مؤثر آواز بلند کرے اور حکومت ان کمپنیوں کو جواب دہ ٹھہرائے. آزاد کشمیر کی عوام کے ساتھ کھلا دھوکہ مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ جنید بھائی ہیں جی، انہوں نے اپنے جذبات اپنے میسج میں بیان کیے. یہ صرف ان کے انہی واقعی میں جو ہے یہ ساری عوام کا مسئلہ ہے کہ جو کمپنیوں کے پیکیجز ہیں دن بدن ان میں تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ ان کی قیمتیں دن بدن اوپر کی جانب بڑھ رہی ہیں، لیکن سروس میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ دن بدن نیچے کی طرف گر رہی ہے. تو یہ کمپنیوں کو خیال کرنا چاہیے. اچھا جی، تو میں بات کر رہا تھا سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے کہ آج کے وقت میں ایسا کوئی بندہ، ایسا کوئی فرد نہیں کہ جو سوشل میڈیا کا استعمال نہ کر رہا ہو. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس کا مثبت استعمال کرنا جانتے ہی نہیں. ہم یا تو ٹائم پاس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یعنی شکل کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بس ہمارا دوسرا اور کوئی نظریہ ہی نہیں ہے سوشل میڈیا کو لے کر. لیکن اگر دیکھا جائے لوگ اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں میں ارننگ کر رہے ہیں، تو اس کو اپنی ارننگ کا ذریعہ بنائیں. ایک مسئلہ تو ہمارا یہ نا کہ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ہم نے اپنی لائف کی کوئی پلاننگ ہی نہیں کی ہوئی. ہم بس صبح اٹھتے ہیں، نکل جاتے ہیں بازار کی طرف، اور بازار جا کے بھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا یار میں بازار کیوں آیا ہوں. وہاں پہ ہم سوچتے ہیں یار اب آگے کس طرف جائے، یعنی جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں ہمیں اس کا بھی نہیں پتہ یہ راستہ کس طرف جا رہا ہے. بس چلتے جا رہے ہیں راستے پہ، اور جب تھکتے ہیں پھر سوچتے ہیں یار جاؤں نہ جاؤں، یہ میں جا کر آ رہا ہوں. یعنی ہماری یہ کیفیت، یہ حالت ہو چکی ہے. یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم نے اپنی لائف کی کوئی پلاننگ ہی نہیں کی ہوئی. ہم جب رات کو گھر جاتے ہیں، بستر پر لیٹتے، تو اس وقت ہمیں سب سے پہلی جو چیز کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہم نے صبح فرسٹ ٹائم اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد ہم نے ناشتہ کرنا ہے، اور ناشتے کے بعد اپنی پلاننگ شروع کریں کہ ہم نے کیا کیا کام نیکسٹ ڈے میں کرنے. اور وہ جو آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہوگی اس کو آپ کوشش کریں، ہر حال میں اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. جب آپ اس اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں گے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی لمحہ ایسے ضائع نہیں جائے گا. یعنی آپ کا ہر وقت آپ خود سمجھیں گے کہ میرا وقت انتہائی قیمتی ہے، میں اس کو ایسے ضائع نہیں کر سکتا. تو جب اس طرح کی سوچ ہمارے اندر پیدا ہوگی، اس طرح کے خیالات ہمارے اندر پیدا ہوں گے، تو پھر ہماری لائف، ہم خوشحال زندگی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. آج کے وقت میں آپ دیکھ لیں کہ جس بندے کے پاس دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، اگر اس کو بھی کسی کام کا بولو نا تو وہ بولے گا یار میں بہت بیزی ہوں، میرے پاس تو کام ہی نہیں ہے. اگر اس سے سوال کریں کہ آپ
کرتے کیا ہے, بیزی کدھر بیزی ہوں گے, کیا کام ہے آپ کا, تو وہ بولے گا یار وہ کام اس طرح ہے, بس ٹال مٹول کرے گا, یعنی کام اس کو کوئی بھی نہیں ہوگا, اور وہ بولے گا میرے پاس وقت نہیں ہے. اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم پلاننگ ہی نہیں کر رہے, اپنی لائف کی روزمرہ زندگی کی پلاننگ ہی نہیں کرے. جو کامیاب انسان ہوتے ہیں نا, کامیاب انسان, آپ دیکھیں وہ اپنی ایک پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں, پلاننگ کے ساتھ. وہ صبح کے ٹائم انہوں نے ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے, اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں نے فلاں کام کرنا ہے, اس کے بعد میں نے فلاں کام کرنا ہے. یعنی وہ ایک دن میں جتنے کام کے ٹارگٹ رکھتے وہ اس کو اچیو کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے, اور اس کو اچیو بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اچیو نہیں کر پاتے. ہماری طرف تو کیا ہے, اگر کسی سے کوئی بات کرو نا تو وہ بولے گا اچھا یہ بہت اہم اور انتہائی قیمتی بات ہے. لوگ اکثر کہتے ہوتے ہیں نا کہ یار میں سب کچھ برداشت کر لیتا ہوں, یعنی میں ہر بات برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں, اور اگر جو بات برداشت نہیں کرتا وہ کیا ہے, یعنی میں ساری باتیں برداشت کر لیتا ہوں لیکن میں کوئی غلط بات برداشت نہیں کرتا. ارے بھائی اگر تم غلط بات برداشت نہیں کرتے تو پھر کیا بات برداشت کرتے ہو؟ برداشت کرنے کے قابل مجھے بتائے کون سی بات ہوتی ہے؟ غلط ہی بات ہوتی ہے جو ہمارے اندر برداشت کو ثابت کرے گی کہ کیا ہم میں برداشت ہے یا نہیں. لیکن ہم بڑے فخر سے یہ بات کہہ رہے ہوتے کہ میں سب کچھ برداشت کر لوں گا لیکن میں غلط بات برداشت نہیں کروں گا. یا پھر کون سی باتیں ہم برداشت کریں گے؟ یعنی اگر ہماری کوئی تعریف کی جائے, ہماری تعریفوں کی کوئی پل باندھ رہا ہو تو پھر وہ بات ہم برداشت کریں گے. عجیب ہماری جو ہے نا وہ لاجک بن گئی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں, یہ ہماری ایک سوچ بھی ہماری ناقص ہو گئی ہے نا, کہ ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. اب جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں سب کچھ برداشت کر لیتا ہوں لیکن میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا, اس سے اگر ہم پوچھیں تو پھر وہ برداشت کیا کرتا ہے, کیا چیز ہے جو وہ برداشت کر لیتا ہے. میسج جو ایک اور آیا ہوا ہے جنید بھائی کا, تو یہ میسج میں آپ کو سناؤں, اس کے بعد پھر میں اپنے پروگرام کی جانب بڑھوں گا. جنید بھائی کہہ رہے ہیں جی بالکل, کھاوڑا کی پسماندگی کو دیکھ کر کھاوڑا کی آبادی کو مد نظر رکھ کر 2 حلقے ہونے چاہیے. پورا کھاوڑا اس کی حمایت میں ہے. اگر ترقی کرنی ہے تو کھاوڑے کو تقسیم کر کے اس کے وسائل بھی تقسیم ہو جائیں گے. حلقہ کھاوڑا دومیل سے دھیرکوٹ کو ٹچ کر کے چکار کو بھی ٹچ کر رہا ہے. یہ تو واقعی ناانصافی ہے, اور اس کی آبادی کا اندازہ 2 لاکھ سے عبور کر چکی ہے. یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کھاوڑے کو حقوق پورے نہیں مل رہے اور یہ ترقی نہیں کر رہا. بالکل جی, اگر اتنا بڑا حلقہ ہے تو واقعی وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے جو بہت سے سہولیات, بنیادی سہولیات سے محروم رہے ہو جاتے, کیونکہ حلقے میں کے اندر جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے, حکومت کی طرف سے کوئی سکیم آتی ہے تو وہ ایک محدود لمٹ کی سکیمز ہوتی ہے, تو وہ پورے حلقے میں, اور اتنا بڑا حلقہ ہے تو واقعی ان کی بات پہ غور کر لینا چاہیے حکومت کو. یہ حکومت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ اتنا بڑا حلقہ ہے تو آج تک اس حلقے میں کوئی ترقی تک نہیں ہوئی, اور وہ حلقے, اور یہ بات بھی ان کی درست ہے کہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے پھر اس کے اسکیموں میں بھی اضافہ ہوگا, ہر چیز میں اضافہ ہوگا, تو ہر ایک کو اس کا حق مل سکتا ہے. تو بالکل یہ بات درست ہے. تو میں بات کر رہا تھا میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب ہم اپنی سوچ کو مثبت سوچ رکھیں گے نا, پھر ہمارے راستے بھی خود بخود سیدھے ہوتے جائیں گے, ہماری رائے ہموار ہوتی جائیں گی. لیکن اگر ہم منفی سوچ رکھ کے چلیں گے تو پھر ہمارے راستے بھی ایسے ہی تنگ رہیں گے, ہمیں کبھی بھی کوئی راستہ نظر ہی نہیں آئے گا. جو راستہ بھی ہم سوچیں گے, لیکن کیونکہ ہماری سوچ ہی منفی ہوگی تو ہم مثبت کی طرف جا ہی نہیں سکیں گے. تو یہ چیز بھی ہے کہ ہم نے اپنی سوچ بدلنی ہے. آپ نے اپنی اگر سوچ بدل لی
تو سمجھ لیں آپ نے اپنی لائف بدل لی, آپ نے اپنے حالات بدل لیے, آپ نے اپنا معاشرہ بدل لیا, آپ نے اپنا پورا خاندان بدل لیا. تو یہ صرف اور صرف ہماری ناقص سوچ پہ کی بات ہے کہ ہم نے اگر اپنی سوچ کو مثبت طریقے سے جانچا اور مثبت طریقے سے ہم نے اپنی سوچ کے حوالے سے کیا تو اس میں پھر ہمارا ہی فائدہ ہے. یعنی آج ہماری اگر ہماری سوچ بدلے گی, ہمارے جو آنے والی نسلیں ہم ان کو بہتر سے بہتر ایڈوائس دیں گے, بہتر سے بہتر باتیں. آج کل ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے یہ کیا کر رہے ہیں, ہم سے سیکھ رہے ہیں, جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. ہم اگر یہی والی بات پکڑ کے بیٹھیں گے کہ میں سب کچھ برداشت کروں گا لیکن غلط بات برداشت نہیں کروں گا, تو بچوں کے ذہن میں بھی وہی باتیں آئیں گی. وہ بولیں گے غلط بات برداشت کرنے والی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو کرنا چاہیے. تو پھر وہ بھی کل تک جب بڑے ہوں گے وہ بھی ایسے ہی باتیں کرتے چلے جائیں گے. لیکن اس میں اگر ہمیں تھوڑی سی ہم اپنا عقل کا استعمال کریں, اپنی فکر پیدا کریں اس معاملات میں, تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ برداشت نام کس چیز کا ہے. برداشت تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ہمیں کوئی برا بھلا کہہ بھی دے تو ہم اس کو درگزر کریں, ہم اس کو برداشت کریں. لیکن نہیں, ہم تو یہ کر ہی نہیں رہے اور ہم بڑے فخر سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ میں سب کچھ برداشت کروں گا, لیکن غلط بات میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا. جو برداشت کرنے والی چیز ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اس میں ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. یار یہ کیا بات ہے, یہ کیا لاجک ہے. جنید بھائی جی کہہ رہے ہیں کہ لمحہ فکریہ بندر کے ہاتھ میں ماچس. آج کل ایسے کچھ سستے لوگوں کے پاس ٹچ والا موبائل آتے ہی خود کو صحافی کہنا, لکھنا اور سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ انہوں نے انتہائی جو ہے نا آج کے وقت میں واقعی یہ بہت سچی بات ہے کہ آج جس کے پاس بھی موبائل ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا جرنلسٹ کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اگر اس کو پوچھو جرنلسٹ کا مطلب کیا ہے, اس کو وہ بھی نہیں آنا. لیکن کیا ہے, اس کے ہاتھ میں اگر ٹچ موبائل ہے تو وہ سمجھے گا کہ جرنلسٹ میں ہی ہوں. پوچھا بھی جائے اگر اس سے کہ جرنلسٹ کس کو کہتے ہیں, تو حالات کے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی عقل میں آئے گا کہ وہ اپنا ہی نام لے گا کہ جرنلسٹ مجھے کہتے ہیں. اچھا جی, کہتے ہیں کہ شروع ہو جائے اور بلا وجہ پولیس اور انتظامیہ کے نیچے سے نانا سٹارٹ کر دیتے ہیں خوشامد کر کے. پھر یہ بغیر کیس کے بغیر کسی رپورٹ کے لوگوں کے نام لے کر ان کی عزت پہ حملہ شروع کر دیتے ہیں. اصل میں یہ لوگ محرومی کا شکار ہوتے ہیں, انہیں کبھی زندگی میں کسی نے منہ نہیں لگایا ہوتا اور یہ لوگوں کی عزتیں خراب کر کے چرچے میں آنا چاہتے ہیں. اصل میں صحافت سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا. ایسے حاکروں کو صحافی کے صحافت جیسے پاکیزہ شعبے کو گالی نہ دیں, کیونکہ صحافی غلط کام کو سامنے ضرور لاتا ہے لیکن کبھی آپ کی ذات پہ حملہ نہیں کرتا. بالکل جی, یہ بات انتہائی انہوں نے قیمتی بات کی ہے کہ آج کے وقت میں جس کے پاس ٹچ موبائل آ گیا وہ اپنے آپ کو صحافی کہنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ان کو اوریجنل میں, اور یہ بات بھی درست ہے, صحافت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان سے اگر پوچھ بھی لیا جائے کہ صحافی کہتے کسے, تو ان کو اس سوال کا جواب نہیں آتا ہوگا کہ صحافی کس کو کہتے. اور یہ باقی ایسے ہی ہے آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے, اور جس کے پاس بھی ٹچ ہے, چھوٹے چھوٹے لڑکے ٹچ موبائل پکڑ لیا, بس یہ تصویر بنا لی اور پوسٹ کر لیجیے صحافی فلاں صحافی فلاں صحافی فلاں. تو یہ تھوڑے اس پہ بھی ہماری حکومت کو تھوڑا ایکشن لینا چاہیے کہ یہ صحافت کی ایک باقاعدہ, یہ بہت پاک ادارہ ہے صحافت, کیونکہ صحافت لوگوں کو انصاف دینے کا نام ہے. صحافت کسی کی عزتوں کو چھاننے کا نام نہیں ہے, یہ لوگوں کو انصاف دلانے کا نام ہے. تو اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے. پھر کہتے ہیں جی کچھ مولوی آدھے کاری اور ستہ قسم کے مفتی ایسے ہیں جو اچھے اچھل کر آسمان سر پہ اٹھایا ہے. دوغلے قسم کے یہ
اسلام کے نام نہاد ٹھیکیدار اور فلسطین و غزہ جہاد کی باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اسرائیل کی لم پٹ کے رکھی ہے۔ بالکل یہ بات بھی درست ہے کہ سوشل میڈیا کی حد تک دیکھیں تو اسرائیل کی واقعی لم پٹ کی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن اگر ریالٹی میں لائف میں دیکھیں تو کوئی کام ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب عمل کی بات آتی ہے اس طرح کی سوچ تو ایک دم گم۔ دوسری بات، اسلام کے ٹھیکیدار ایک موبائل یہود کی ایجاد ہے، اس میں جتنی ایپ چل رہی ہیں وہ یہود کی، یہ لوگ کیوں استعمال کر رہے ہیں اور یوٹیوب، گوگل اور دیگر ایپ کی حیثیت میں استعمال کر رہے ہیں، اس میں فحاشی مواد نہیں، وہ یہ لوگ تکیے سے ٹیپ لگا کر بیڈ پر لیٹ کر کیوں جائز سمجھتے ہیں؟ ایک دن اس کے یہی فائدہ اور ثواب بیان کریں گے۔ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ منافقت اور چاپلوسی بس نہ ہی پوچھیں۔ اللہ سب کو ہدایت، آمین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب پہ یکساں لاگو نہیں ہوتی، جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں، اسی طرح ایسے علماء، مفتیان کرام، قاری بھی ہیں جو باعمل اور اللہ والے ہیں، ان کی بھی میں قدر کرتا ہوں۔ بالکل، جو قاری حضرات، جو علماء کرام اچھے، ہمیں ان کی قدر کرنی بھی چاہیے۔ تو یہ بات بھی انہوں نے درست کی ہے کہ آج کل جو کہتے ہیں نا، پڑھیا نہ پا بن بیٹا علماء، وہ والی بات ہے آج کل ہمارے معاشرے میں۔ یعنی ہم لائف کے کسی اینگل سے بھی دیکھیں، ہم ہمیشہ غلط ٹریک پر ہی چل رہے ہیں۔ یعنی میں نے پہلے بات کی نا کہ جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی تب تک ہمارا نظام ہی نہیں بدل سکتا، تب تک ہم اپنی لائف چینج کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بات انہوں نے واقعی درست کی ہے کہ جس نے مدرسے میں کچھ دن لگا کے آیا ہے وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم اور مفتی سمجھنے لگ جاتا ہے، تو وہ پھر ایسے ایسے فتوے لگانے شروع کر دیتے کہ اللہ ہی معاف کرے۔ اور یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا فیصلہ اپنے پاس رکھا ہے۔ اگر یہ فیصلہ کسی عام بندے کے پاس ہوتا نا تو مشکل سے کوئی جا پاتا۔ ہمارے پاس ایک کال آئی ہے، ہم کال پک کرتے اور چیک کرتے کون ہے۔ السلام علیکم، ہیلو، کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بولیں، آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ، آپ کی کیا نام بتایا آپ نے؟ احسان میں کدھر سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کس جگہ سے؟ آپ اس وقت کہاں سے آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کی؟ تو کال شاید کہیں کٹ گئی ہے، تو پھر اگر کال آتی ہے ہم پھر جوائن کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ جس وقت ہمارے اندر سے یہ چیزیں ختم ہوگی نا، ہماری سوچیں جو ہیں وہ منفی نہیں بلکہ مثبت سوچ بنے گی نا، تب ہمارے حالات بھی سیٹ ہو جائیں گے، تب ہمارا نظام بھی بہتر ہو جائے گا، تب ہم ایک خوشحال زندگی گزاریں گے۔ یعنی آج کے وقت میں دیکھیں نا، ہر بندہ زندگی کی ٹینشنوں میں پڑا ہوا ہے، یعنی جس کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے وہ بھی اپنی لائف میں پریشان ہے، جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے وہ بھی اپنی لائف میں پریشان ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس نے تو پریشان ہونا ہی ہونا ہے، اس کا حق بنتا ہے پریشان ہونا۔ لیکن جس کے پاس پیسہ ہے اس کی تمام تر ضروریات زندگی وہ بھی اچھی طریقے سے پوری ہو رہی ہے، لیکن پریشان وہ بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہم یہیں پہ غلطی کر رہے ہیں، ہم فکر نہیں کر رہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے، ہم ایسی کون سی باتیں جہاں پہ ہم غلط ہو رہے، اور وہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ ہماری سوچیں محدود ہیں، ہم ایک منفی سوچ رکھ کے بات کرتے رہتے ہیں، اسی لیے ہماری پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہو رہی، اسی لیے ہمارے جو حالات ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو رہے، اسی لیے ہم خوشحال زندگی کی طرف جا ہی نہیں پا رہے۔
تو یہ چیزیں اور یہ ہمیں خود اس پہ جو ہے نا وہ غور کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں خود فکر کرنی چاہیے، ہمیں ان چیزوں پہ جو ہے نا خود ہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال زندگی گزاریں تو ہمیں خود ہی اس پہ جو ہے نا وہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. اگر سوچ بدلیں گے تو آپ کا سارا نظام بدل جائے گا. تو ہمارا سوشل میڈیا کا جو ٹائم ہے وہ کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا کا ٹائم انتہائی کم ہوتا ہے، لیکن آج مجھے کچھ زیادہ وقت مل گیا، یہ میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں. تو ابھی جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ پر دیکھ رہے ہیں، تو ان سے میں اجازت چاہوں گا اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ کہ ہم آنے والے دنوں میں پھر آئیں گے کسی نئے پروگرام، نئے ٹاپک اور نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اچھا، آپ جب کال کرتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کی یہاں پہ کال ہم اپنے پروگرام میں کال بھی آپ کی جو وہ آن ایئر کریں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار کال کریں نہ کریں وہ تھوڑے تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ آپ کے آنے والی ہر کال، آپ کے آنے والا ہر میسج اور آپ کے آنے والا یعنی کوئی بھی آپ کا پیغام ہم جو آپ چاہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہم نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلا آپشن جو ہے وہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بھی آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ میسج ٹائپ کر کے اسپیس دے کے اپنا نام اور میسج لکھ کے 8881 کے اوپر آپ سینڈ کریں گے تو ہمارے پاس آپ کی میسج بھی آ جائے گا. آپ کا میسج بھی ہم یہاں پہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. اور آپ کا آنے والا ہر کمنٹس، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر کمنٹس ہی لوگ کرتے ہیں، تو اب میرا ٹائم جو سوشل میڈیا کا وہ ختم ہو رہا ہے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم پھر آئیں گے نیکسٹ دن ایک نئے موضوع، نئے ٹاپک اور نئے اس کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد یاسر خان کو دیجیے اجازت. خدا پامان. اور یہ اجازت میں صرف اپنے سوشل میڈیا ناظرین کے لیے دے رہا ہوں. میں FM کی فریکوینسی پہ بیٹھا ہوں تو آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.